डॉक्टर चार्ल्स स्टैनले के साथ इन टच, पूरी दुनिया में इंजील की शराकत। My story begins about 64 years ago. Grew up on Long Island in New York. Had a very structured Christian background. Not that we went to church on a very regular basis, but always felt really, really good about going to church. And I always believed in God, but it wasn't about a relationship with Jesus Christ. And that was never made clear to me. And my wife and I always felt that we're very, very good parents. I would coach his baseball team, we would volunteer at school, do all those things, except for the most important thing that mattered, and that's having a relationship with Jesus Christ. I did a 0 in that. I did terrible. I just didn't know. About 18 years ago, my son got invited to a Bible study with a friend of his. Going to that Wednesday night Bible study actually put wheels in motion. I think that was a God thing. God used my son to work on me, blessing me in ways that I'm humbled by what he did in my life. Something that I do really enjoy doing is because my son is very, very intelligent and he understands the Bible probably better than I do. I love to talk scripture with him. I reached the point in my life to where I actually started doing what the Bible says, and I didn't even realize it at the time, but I started seeking, knocking, and asking. Charles Stanley had a very good influence in his teaching. The teaching of an experienced person who has gone through his own mountaintops and valleys, he's had a very positive impact on my life. I've been with Provinos for nearly 40 years. About 25 years into that, I was getting kind of burnt out and tired about doing the same old thing. And then God came into my life 18 years ago, and within a very short period of time, God told me, no, this is where I want you. You are to flourish where I plant you, and I'm planting you here now. So I do have these wonderful ministry opportunities every day, and I know it's important to bring Christ into the workplace. I've met with a lot of employees at different locations away from work, and we've had lunch, we've had Bible studies, we've had fellowship, and every day God opens a door for his purpose. As far as going forward, I know now that we all have a clear purpose in our life. And my purpose is to share the love of Christ in everything I do. So many people poured into me early on in my walk. I want to give back to other people because I've been given in great abundance. अब देखें इन टच पर खुदा के लिए भूख और प्यास, हिस्सा अव्वल। क्या आप कभी फ्रिज के सामने खड़े हुए हैं? ये भरा हुआ या थोड़ा आधा या फिर कुछ कम हो सकता है, और आप खाने के लिए कुछ ढूंढते हैं। अब किसी वक्त ये भरा हो सकता है और आप दरवाज़ा खोलकर बस उसके सामने खड़े रहते हैं और देखते रहते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ कुछ नहीं, उसमें बहुत कुछ मौजूद है, लेकिन आप जहन नहीं बना पाते। आप कुछ चीज़ों का इंतखाब करते हैं और आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती जो आपको मुतमईन कर पाए। आप सिर्फ उसमें से थोड़ा सा लेते हैं। तो आप क्या करते हैं? आप शाम का बकिया वक्त नाश्ता करते हुए गुजारते हैं। आप थोड़ा ज़्यादा नाश्ता करते हैं, आप मुतमईन नहीं हो पाते। तो फिर क्या होता है? रात हो जाती है। आपने रद्दी का ढेर लगाया, लेकिन आप उससे खुश नहीं और आप उससे मुतमईन नहीं। ये सिर्फ वही है जो आपने मुंतखब किया। कुछ लोग ऐसे ज़िंदगी गुजारते हैं, वो इधर उधर देखते हैं, थोड़ा यहाँ से लिया, थोड़ा वहाँ से लिया, थोड़ा यहाँ से कुछ इंतखाब कर लिया, और फिर क्या होता है? वो आर्जी तौर पर अपनी भूख मिटाते हैं, लेकिन ये उन्हें मुतमईन नहीं कर पा रहा होता। क्योंकि देखें, खुदा ने हमें एक भूख के साथ पैदा किया है। उसने हमारे साथ भूख पैदा की। मिसाल के तौर पर जब आप भूख और प्यास के बारे में सोचते हैं तो वो यकीनन खुदा की तख्लीक करदा है, और इस तरह हमारा जिस्म जिंदा रहता है। अगर खाना पानी ना होता तो हम ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते थे, ख़ास तौर पर पानी के बग़ैर। तो आप गौर करें कि आप अपनी जिस्मानी भूख को किन चीज़ों से पूरा करते हैं। बहुत सी चीज़ों से। आपकी रूहानी भूख को क्या मुतमईन करता है? और सवाल यह है कि आप वाकई रूहानी भूख रखते हैं?
تو میرے ساتھ زبور نمبر 42 کی صرف 2 آیات پر آپ غور کریں اور سنیں کہ داؤد کیا کہتا ہے جب اس نے اپنی زندگی کے بارے میں سوچا تو اس خاص وقت کے دوران اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ میں ایک پس منظر دیتا ہوں۔ وہ اس وقت یروشلم سے دور تھا، شاید ابھی سلوم نے لوگوں کو جیت لیا تھا اور اس نے اپنے باپ کو بھگا دیا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے اسے کئی بار دیکھا تھا اور اس کا تجربہ کیا تھا، کیونکہ وہ اس باب کا آغاز ہرنی کے پانی کو ترسنے سے کرتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی گھوڑے پر سواری کی ہے؟ تاہم یقیناً آپ نے کسی بھی ہرن پر سواری تو نہیں کی ہوگی۔ جب وہ بھاگتا ہے تو آپ اس کے ہانپنے کو محسوس کر سکتے ہیں، ہم محسوس کر سکتے ہیں، اور زیادہ امکان ہے کہ داؤد نے اسے کسی ندی یا تالاب پر دیکھا ہو اور اس نے شاید اس کے بارے میں سوچا ہو، اور بعد میں اس نے زبور نمبر 42 میں یہ سب کچھ لکھا ہو۔ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی اے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے، میری روح خدا کی، زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ زیادہ امکان ہے جب اس نے دیکھا کہ زندگی کے اس خاص وقت میں وہ بھوکا پیاسا چیزوں کو درست کرنے کے لیے تڑپ رہا تھا، اور اپنے دل میں جانتا تھا کہ اس کے چاروں طرف بڑی مصیبت ہے، اور وہ اپنے دل سے جانتا تھا کہ جس چیز کی اسے سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ خداوند سے اس کا رشتہ ہے، اور وہ یہ جانتا تھا کہ یہ ہر چیز کی کلید ہے۔ اس نے یہاں کہا بالکل اسی طرح جیسے ہرنی پانی کو ترستی ہے، وہ پیاسا تھکا ہوا تھا، شاید کسی ایسی چیز سے وہ بھاگ رہا تھا جس نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور اب اسے تھوڑا سا آرام ملتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری روح زندہ خدا کے لیے تڑپتی ہے۔ ہم خدا کے لیے بھوک اور پیاس کے پورے معاملے پر بات کرتے ہیں، اور اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا آج صبح آپ خدا کے لیے حقیقی بھوک رکھتے ہیں، حقیقی پیاس محسوس ہوتی ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں مجھے اس بات کا تھوڑا سا اندازہ دیں کہ سارا دن آخر آپ کیا کرتے ہیں، ہفتے کے 7 دن، تو شاید آپ مجھ سے بہتر جواب دیں، چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں۔ اب احتیاط سے سنیں، تنقید کرنا میرا مقصد نہیں، میں صرف آپ سے ایماندار ہونے سے متعلق پوچھتا ہوں، کیونکہ میری زندگی میں کچھ ایسے وقت آئے جب مجھے تسلیم کرنا پڑا خداوند نہیں، میرا دل تیرے لیے نہیں تڑپتا، اور یہ ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم خدا کے لیے بھوک اور پیاس کے اس پورے خیال کے بارے میں سوچیں گے۔ یاد کریں جب آپ شادی سے پہلے اپنے شوہر یا بیوی سے ملے تھے اور آپ واقعی ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے، اور آپ کو معلوم تھا کہ آپ شادی کرنے والے ہیں، آپ ٹیلی فون کا بے تابی سے انتظار کرتے، آپ باہر ملنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور آپ کے دل میں اس کو دیکھنے کی حقیقی آرزو تھی، اور آپ دن بھر اس کے بارے میں سوچتے اور آپ فون کی گھنٹی کا انتظار کرتے رہتے۔ پھر ویلنٹائن بھی آیا اور آپ بہت پرجوش تھے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ وہ آپ سے اپنی محبت کا اظہار کسی انداز سے کرنے والا ہے، اور آپ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ اس شخص پر آپ کی توجہ ہوتی تھی یا اس کی توجہ آپ پر، اور میں حیران ہوں کہ ہم خدا کے بارے میں کتنی بار یہ کہہ سکتے ہیں، ہمارے آسمانی باپ کے بارے میں، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہم یہ کتنی بار کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ 2 پیغامات کی سیریز کا پہلا پیغام ہے، تو ہم سب سے پہلے سوچیں خدا کے لیے بھوک اور پیاس سے ہمارا دراصل مطلب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جب میں یہ حوالہ پڑھتا ہوں اور سنتا ہوں تو وہ کیا کہتا ہے، تو وہ اس طرح کہتا ہے جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، تو آپ اچھی طرح سے کہتے ہیں کہ خدا کے لیے بھوک اور پیاس کیا ہے۔ آپ اپنے دل کی جانچ کریں، کوئی بھی تنقید نہیں، یہ کہنے کے لیے اپنے دل کا جائزہ لیں، خداوند میں یہ کرتا ہوں یا میں یہ نہیں کرتا، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو ہفتے کے بعد چرچ میں بیٹھتے ہیں اور وہ نیم گرم ہوتے ہیں، وہ نیم گرم ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کی زندگی کا کتنا حصہ خدا کو ملے گا اور کتنا وہ خود رکھیں گے۔ جب وہ کہتا ہے جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی خداوند میری روح تیرے لیے تڑپتی ہے، یہ ایک گہرا اور قائم رہنے والا احساس ہے، یہ ایک خواہش ہے، یہ انتہائی مضبوط ہے، اور یہ ایک ناقابل تسخیر خواہش ہے۔ یہ وہ گہری تڑپ اور خواہش ہے جو اتنی گہری اور اتنی مضبوط ہے کہ آپ کی سوچ پر حکومت کرتی ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک پاک قسم کی بھوک ہے، یہ ایک الہی قسم کی بھوک ہے، یہ وہ ہے جو خدا ہمارے دلوں میں رکھتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دراصل خدا کے لیے ایک جذبہ ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مختلف قسم کا شوق رکھتے ہیں، لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں، شاید کچھ کھیل کے لیے جذبات رکھتے ہوں،
ان کا پیشہ کچھ بھی ہو، لیکن یہ ایک گہری تڑپ، بھوک پیاس کو پورا کرنے یا کچھ حاصل کرنے یا بننے کی خواہش ہے، چاہے وہ کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ در حقیقت یہ ایک ایسا احساس ہے جو کہ بے چینی کو پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ یہ خواہش انتہائی مضبوط ہوتی ہے۔ آپ خدا کو چھونا چاہتے ہیں، اسے محسوس کرنا چاہتے ہیں، اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بے چینی کی حالت ہوتی ہے جو ہماری زندگی میں آتی ہے، کیونکہ کافی حاصل نہیں ہو پاتا، ہم کافی دیکھ نہیں پاتے، کافی سمجھ نہیں سکتے، اور خدا کے لیے بھوک اور پیاس کو خدا نے ہمارے اندر رکھا ہے۔ جب آپ اس بارے میں سوچتے ہیں تو یہ مزید بڑھتی ہے، یعنی جب آپ کو خدا کے لیے بھوک اور پیاس محسوس ہوتی ہے تو آپ کے اندر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جسے کسی اور چیز سے جوڑا نہیں جا سکتا، یعنی ایسی چیز سے جو کہ آج یہاں ہے اور کل کہیں اور ہوگی۔ خدا کی حقیقی بھوک اور پیاس بالکل واضح ہوتی ہے، اگلے ہفتے میں اس پر بات کروں گا۔ وہ اس بات کے شواہد ہیں کہ یہ کب موجود ہوتی ہے اور کب ہماری زندگی میں نہیں ہوتی۔ لیکن دیکھیں، جس طرح ہرنی اور پانی کی اس کتاب میں تصویر کشی کی گئی ہے، اسی طرح خدا کے لیے میرے دل کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ اب ہم جو کہہ رہے ہیں وہ اسے اس سطح تک جاننے کی خواہش ہے جو کہ انتہائی گہری اور گہری ہو۔ جو کچھ ہم جانتے ہیں یہ اس سے مزید جاننے کی خواہش ہے، لیکن یہ صرف خدا کے بارے میں جاننا نہیں ہے، اسے شخصی طور پر جاننا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ پیار کیا جائے، وہ جاننا چاہتا ہے، وہ آپ کو دینا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ بہت گہرے انداز میں وہ ڈیل کرنا چاہتا ہے، اور بہت سارے لوگ صرف اس کے بارے میں بہت کم سمجھ رکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو آئیے ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں کہ یہ بھوک کا ایک ذریعہ ہے جو خدا کی طرف سے ہے۔ یہ بھوک آپ کی زندگی میں کب آتی ہے؟ عام طور پر کہیں گے جب یسوع کو نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے یہ اس سے پہلے ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص اس دنیا میں آتا ہے، ایک چھوٹے بچے کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب وہ بالکل بے عیب ہوتا ہے، اور کوئی نہیں بتا سکتا کہ کوئی کب اس مرحلے سے گزرتا ہے۔ تو خدا ہر ایک انسان میں اپنے لیے خواہش رکھتا ہے۔ آپ کہتے ہیں اچھا، اگر خدا کسی بچے کے دل میں اپنے لیے خواہش پیدا کرتا ہے تو ہم سب کیوں محسوس نہیں کرتے؟ شاید ایک دو چیزیں ایسی ہیں۔ فرض کریں بچہ ایک ایسے گھر میں پروان چڑھتا ہے جہاں والدین مسیحی ہوتے ہیں، وہ خدا سے محبت کرتے ہیں، میز پر بائبل پڑھی ہے، وہ اسے پڑھتے اور دیکھتے ہیں، وہ اپنے والدین کو دعا کرتے ہوئے سنتے ہیں۔ ایسے بچے کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگتی کہ خدا میرے والدین کے لیے ایک حقیقت ہے، تو اس لیے وہ جاننا چاہتا ہے۔ اور اس طرح خدا نے اس بچے میں کیا رکھا، وہ بہت جلد اس میں پرورش پاتا ہے کہ آپ اس خدا کو جان سکتے ہیں اور اس کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہیں۔ اب ایک ایسے بچے کو لیں جو ایسے گھر میں پلا بڑا جہاں والدین کبھی خدا کے بارے میں نہیں سوچتے، خدا کے بارے میں بات نہیں کرتے، وہ ٹی وی یا ریڈیو پر خدا سے متعلق نہ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں نہ سننا چاہتے ہیں۔ کیا اس بچے کے دل میں خدا کے لیے بھوک ہوگی؟ جی ہاں ہوگی، کیونکہ خدا نے اسے وہاں رکھا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی شناخت نہیں کی جاتی، اور بچہ یہ نہیں جانتا۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے اور بچہ اپنی توجہ دنیا کی چیزوں کی طرف مبذول کرتا ہے، کیونکہ اس کے والدین دراصل یہی کرتے ہیں، یہ وہی ہے جو دوسرے لوگ کرتے ہیں، اس لیے ہر دل میں خدا کی طرف سے دی گئی بھوک ہے۔ زندگی کے کسی موڑ پر انسان انتخاب کرتا ہے، خدا کی باتوں کو سمجھ کر خدا کی پیروی کرتا ہے، یا وہ اس کی پیروی کرنے کا انتخاب کرتا ہے۔ اسی لیے میں والدین سے کہتا ہوں، بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ابتدائی زندگی میں سب سے پہلے یہ سکھائیں کہ خدا کون ہے اور وہ ہماری زندگی میں کس طرح کام کرتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ایک شخصی گہرا تعلق رکھتا ہے۔ اور اسی طرح آپ غور کریں، جب داؤد نے کہا میرا دل تیرے لیے تڑپتا ہے، خداوند، آپ اس حوالے کو ایک لمحے کے لیے دیکھیں، یسایہ 43واں باب اس کی 21ویں آیت۔ اور پھر میں آپ کو اپنا ایک ذاتی چھوٹا سا تجربہ دینا چاہتا ہوں۔ 21ویں آیت میں یسایہ 43واں باب اور اس کی 21ویں آیت دیکھیں، غور سے سنیں کہ وہ یہاں کیا کہتا ہے۔ غور سے سنیں، 21ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں۔ یعنی خدا نے آپ کو اور مجھے اپنے لیے بنایا ہے، ہم میں سے ہر ایک خدا کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے، اور چونکہ ہم اس کے لیے بنائے گئے ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے لیے اس سے محبت کریں اور اس کی قدر کریں اور اس کی عزت کریں اور اس کی اطاعت کریں۔ اس لیے ہم یہاں پر ہیں۔ خدا نے آپ کو کیوں پیدا کیا؟ صرف اچھی زندگی گزارنے کے لیے نہیں۔ کیا آپ اچھا وقت گزارتے ہوئے مسیحی بن سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ اس نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا۔
کیونکہ اس نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمیں جو پوچھنا ہے وہ یہ ہے، خداوند تو میری زندگی میں کیا کرتا ہے؟ تو میری زندگی میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ کیا وہ واقعی آپ کی سوچ کا مرکز ہے؟ اور اگر آپ اوسط والدین سے پوچھیں آپ کی زندگی میں سب سے اہم چیز کیا ہے، وہ کہیں گے میری اولاد۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ صحیح جواب نہیں ہے، یا میرا شوہر یا میری بیوی، صحیح جواب نہیں۔ ہماری زندگی میں سب سے اہم چیز ہمارا یسوع مسیح کے ساتھ شخصی اور قریبی تعلق ہے، اور ہمیں جو پوچھنا ہے وہ یہ ہے ہماری دلچسپی کہاں ہے، یعنی ہماری بھوک کس چیز کے لیے ہے، ہم زندگی میں سب سے بڑھ کر کیا چاہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جس طرح ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، اسی طرح سے میری جان بھی ہے۔ خدا نے ہمیں بہت سے تحفے اور چیزیں دی ہیں جن سے ہم لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اور ان خواہشات میں کوئی حرج نہیں جو اس نے ہمیں دی ہیں، جب تک کہ یہ اپنے صحیح تناظر میں رہیں۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آپ اور میں نے یہ دیکھا ہے، خدا کسی کو برکت دیتا ہے مالی طور پر۔ مثال کے طور پر کچھ دیر پہلے وہ نیم گرم ہو گئے اور چرچ سے باہر ہو گئے۔ ایک وقت تھا جب وہ حقیقی خواہش رکھتے تھے، خدا سے پیار کرتے تھے، وہ وہی بننا چاہتے تھے جو خدا انہیں بنانا چاہتا تھا، اور کسی نہ کسی طرح وہ نعمت کو سنبھال نہ پائے۔ اس حقیقت پر غور کریں، خدا نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ آج کل، اگلے ہفتے، اگلے مہینے، اگلے سال، ہماری زندگی کے آخری دن میں سب سے اہم چیز اس کے ساتھ ہمارا شخصی تعلق ہوگا۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اور میں اس کے لیے بھوک اور پیاس رکھیں۔ آئیے اس پورے خیال کے بارے میں سوچیں کہ اس کی فطرت کیا ہے، اس خیال کی تھوڑی سی جامع نوعیت آخر کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے کہا کہ یہ خدا نے آپ کے دل میں پیوست کیا ہے جب سے آپ اس دنیا میں آئے ہیں۔ کچھ لوگوں کے والدین کافی خدا پرست تھے، اور میری ماں دیکھیں بہت ابتدائی زندگی میں، جبکہ میں نے ابھی ہوش بھی نہ سنبھالی تھی، ان کے پاس بائبل تھی، وہ دعا کرتی اور مجھ سے اور میرے سامنے خدا سے باتیں کرتی، لہٰذا یہ میری زندگی میں بہت ابتدائی طور پر تھا۔ بعد ازاں مجھے اس بارے میں جاننے کی ضرورت نہ تھی۔ میری عمر 12 سال تھی۔ مجھے نہیں یاد جب میں نے وہ کرنا نہ چاہا ہو جو خدا مجھ سے کروانا چاہتا تھا۔ 12 سال کی عمر تک میں نے نجات نہیں پائی تھی، لیکن وہاں کچھ تھا جو خدا نے ہر شخص کے دل میں رکھا ہے، اور مجھے یاد ہے میری ماں مجھے صحیح سمت میں لے جا رہی تھی۔ اور لاکھوں ایسے بچے ہیں جن کے والدین کبھی بھی اس بارے میں سوچتے ہی نہیں، لہٰذا وہ ساتھ آتے ہیں اور پوری زندگی کسی ایسی چیز سے بھرنے کی کوشش میں گزار دیتے ہیں جو انہیں مطمئن نہیں کر پاتا۔ صرف خدا اپنے بیٹے یسوع مسیح کے ذریعے ہمیں اطمینان دینے والا ہے، تو یہ خدا کا تحفہ ہے۔ یہ ہمارے دلوں میں روح القدس کا کام ہے۔ یہ وہی ہے جو خدا کے لیے ہمارے دل میں خواہش پیدا کرتا ہے، اور دیکھیں یہ خدا کی طرف سے دی گئی خواہش ہے۔ ہماری زندگی میں روح القدس کام کرتا ہے، اور دیکھیں جب روح القدس ہماری زندگی میں کام کرنا شروع کرتا ہے تو وہ یہ خواہش پیدا کرتا ہے ایماندار کی زندگی میں۔ جب خدا آپ کی زندگی کو اس طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے تو یا تو آپ اسے نظر انداز کر دیں گے یا کچھ یا زیادہ کی پیروی کرنے لگیں گے۔ جب آپ خدا کے لیے بھوک اور پیاس رکھتے ہیں تو میں آپ کو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، میں آپ کو اپنے شخصی تجربے سے بتاتا ہوں کہ جب آپ کے پاس یسوع مسیح ہوتا ہے اور آپ اس کی بھوک اور پیاس محسوس کرتے ہیں تو آپ اپنے دل میں خوش ہو سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ اطمینان پا سکتے ہیں، آپ کو ناقابل بیان خوشی مل سکتی ہے، آپ کو سکون کا احساس ہوتا ہے جس کی آپ وضاحت نہیں کر پاتے۔ دیکھیں اب آپ تنہا نہیں ہیں، آپ کے دل میں مکمل خوشی کا احساس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس خدا کی بھوک اور پیاس ہے جس نے دراصل آپ کو پیدا کیا ہے تاکہ آپ اپنی زندگی میں اس کی بھوک اور پیاس رکھنے والے ہوں۔ اور میں پوری زندگی میں کبھی بھی کسی ایسے شخص سے نہیں ملا جو اپنی زندگی میں اطمینان نہ چاہتا ہو، جو خوشی نہ چاہتا ہو، شادمانی نہ چاہتا ہو۔ یہ ہمارے دل کی خواہشات ہیں، وہ اس لیے نہیں آتے کہ اسے پالیں، اسے رکھ لیں، اسے رکھ لیں۔ وہ اس لیے آتے ہیں کہ اس کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے خدا کے ساتھ محبت رکھیں۔ اور جب آپ اسے جاننے کی خواہش رکھتے ہیں، اسے جاننے کی بھوک اور پیاس رکھتے ہیں، جب خدا آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہوتا ہے تو ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے، بھلے آپ کیسے بھی حالات سے گزریں، اپنے کاروبار میں، اپنی ازدواجی زندگی میں، مختلف رشتوں میں، اور آپ سوچتے ہیں کہ میں ان تمام حالات میں کس طرح سے مطمئن رہ سکتا ہوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب آپ خدا کے لیے بھوک اور پیاس رکھتے ہیں جو آپ کو اس کے کلام تک پہنچاتا ہے، آپ کو اپنے دل کی شراکت کرنے کی طرف لاتا ہے، تو آپ کو اطمینان ملے گا اور ایسا سکون آپ پائیں گے جسے دنیا سمجھ نہیں سکتی۔
کیونکہ ہمارا باپ جس نے کہا کہ اس نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے وہ آپ کو معمور کرنے کے لیے موجود ہے، بھلے کیسے بھی حالات ہوں۔ تو میں اس سے متعلق سوچتا ہوں کہ مثال کے طور پر یہ ہمیشہ کے لیے صرف ایک ہی بار تجربے کی بات نہیں ہے کہ میں اب خدا کے لیے بھوکا اور پیاسا ہوں، نہیں، کیونکہ دیکھیں ہمارا خدا لافانی اور لامحدود خدا ہے۔ آپ کی اور میری زندگی میں کبھی ایسا وقت نہیں آئے گا جب ہم اس کے لیے بھوکے اور پیاسے نہیں ہوں گے، اگر ہم اس کی مرضی پر چلتے ہیں۔ اس زندگی میں ہم خدا کے بارے میں کتنا سوچنا شروع کریں گے کون جانتا ہے؟ شاید آپ اسے کہیں زیادہ سمجھتے ہوں جتنا آپ سوچتے ہیں، لیکن آپ مزید سیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ نہ صرف اسے جاننا ہے بلکہ اس کا تجربہ کرنا ہے۔ اور میں آپ کو اس وقت بتانا چاہتا ہوں کہ میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں اور کبھی کبھی میں واپس جا کر اپنی ڈائری پڑھتا ہوں اور میں خدا کے بارے میں سوچتا ہوں اور سوچتا ہوں اس دور میں نے خدا کے بارے میں کیسے سوچا، اور ان چیزوں کے بارے میں جن کے لیے میں دعا کرتا تھا اور اب ان چیزوں کے لیے میں دعا کر سکتا ہوں، یا ان کے بارے میں بھی میں اس پر بھروسہ کرنے کے لیے اپنی اس جدوجہد کو بھی پڑھتا ہوں۔ جب میں اس پر بھروسہ کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا خداوند مہربانی فرما، میں تجھ پر بھروسہ کرنے والا ہوں، اور مسلسل ایسی چیزیں جو آج میرے ذہن میں نہیں آتی، کیونکہ بھوک پیاس اور خدا کے لیے تڑپ بڑھنے والی چیزیں ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو شروع ہوتی ہے اور پھر آپ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اسے کیا چیز بڑھاتی ہے؟ سنیں اسے کیا بڑھاتا ہے۔ جب آپ خدا کے لیے بھوک رکھتے ہیں تو پھر آپ جانتے ہیں کہ خدا کیا کرتا ہے۔ وہ ایک گہری بھوک پیدا کرتا ہے، ناقابل تسخیر بھوک، نامطمئن ہونے والی بھوک۔ اور آپ کہتے ہیں کتنا تضاد ہے۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں خدا کے لیے جب ہم بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں تو وہ دل کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں آپ کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتے۔ آپ مطمئن ہوتے ہیں لیکن آپ مزید چاہتے ہیں، اور آپ کبھی بھی اس سے مطمئن نہیں ہو پاتے۔ ناقابل تسخیر بھوک یہ ہے کہ آپ مزید جاننا چاہتے ہیں، مزید تجربہ کرنا چاہتے ہیں۔ کتنے لوگ چاہیں گے کہ آپ زندگی میں خدا کی موجودگی کے بارے میں حقیقی، مضبوط، ناقابل تردید، ناگزیر، زبردست، طاقتور آگاہی رکھیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہم میں سے ہر ایک ایسا کرے گا۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ اسے کتنی شدت سے محبت کرتے ہیں؟ کیا اتنی شدت کے ساتھ کہ رات کو لیٹتے وقت کہتے ہیں خداوند میرے دل سے بات کر، خداوند جو بھی ضروری ہو وہ تو کر، تو واقعی میری زندگی میں سب سے اہم شخص ہے اور تو میری اولین ترجیح ہے۔ شاید اسے کچھ آپ میں سے نکالنا پڑے۔ خود سے یہ سوال پوچھیں، کیا چیز ہے جس سے آپ چمٹے ہوئے ہیں؟ کس چیز کو تھامے ہوئے ہیں؟ اس کے ساتھ تعلق سے زیادہ اہم کیا چیز ہے؟ خدا کے لیے بھوک اور پیاس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایک تڑپ ہے، ایک گہری مستقل خواہش ہے، یہ کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ میں بتانا چاہتا ہوں یہ ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ روحانی پختگی کیا ہے، ہمارے تعلقات میں روحانی پختگی بڑھ رہی ہے۔ اور اس طرح ہاں، اگر میں پوچھوں کہ کیا آپ ایک بالغ مسیحی ہیں، میں کسی کو نہیں بتا سکتا کہ میں ایک بالغ مسیحی ہوں۔ میں اپنے نقطۂ نظر سے سوچ سکتا ہوں کہ میں کافی بالغ ہوں، لیکن اگر میں خدا کے نقطۂ نظر سے دیکھتا ہوں تو وہ کہے گا کہ تم صرف ایک بچے ہو، یہاں آپ کی ضرورت ہے، آپ کو اپنی زندگی میں دراصل اس کی ضرورت ہے۔ لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ میں ترقی کر رہا ہوں۔ آپ ترقی کر سکتے ہیں، لیکن ترقی کرنے کے لیے آپ کو ان چیزوں سے نمٹنا ہوگا جو آپ کی زندگی کے لیے بے ترتیبی کا شکار ہیں۔ خدا کے لیے بھوک اور پیاس رکھنے کے بارے میں ایک بات ہے، آپ جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ وہ دن بھر آپ کی زندگی میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر آپ کو اس کے لیے بھوک اور پیاس ہے تو دن کے وقت کوئی فائدہ نہیں کہ آپ کہیں مجھے کہیں جا کر دعا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کچھ بھی غلط نہیں، دعا کے ساتھ میں اس کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ دیکھیں، دعا کرنا ایک اہم بات ہے، اور دعا صرف وہی ہے جو دراصل آپ کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ آپ کون ہیں۔ یہ آپ کی طرح ہے، آپ اپنے شوہر یا اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کو یہ کہنے کے لیے بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے کہ آپ اس سے یہ کہہ سکیں کہ مجھے تم سے پیار ہے۔ آپ اسے مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، جس طرح آپ اسے چھوتے ہیں، جس طرح آپ ان سے بات کرتے ہیں، یا وہ چیزیں جو آپ یاد کرتے ہیں، جو چیزیں آپ کرتے ہیں۔ ایسا ہی خدا کے ساتھ ہے۔ ہمیں اسے بڑا مسئلہ نہیں بنانا، یہ صرف ایک حقیقت ہے کہ جب آپ اس کے لیے بھوک، پیاس اور تڑپ کی خواہش رکھتے ہیں تو وہ ہمیشہ ہماری زندگی میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔
ہماری زندگیوں میں بہت مقابلہ ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں اس بارے میں سوچنا شروع کر دیں. آپ کل صبح اٹھیں گے اور دنیا دوبارہ شروع ہوگی. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کیا ہوگا. آپ رکیں اور کہیں خداوند آج میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے اپنی طرف لا. میں تجھ سے قربت کا ایسا تجربہ چاہتا ہوں جو میں نے پہلے کبھی نہ کیا ہو. خداوند یہ وہ چیزیں ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں مجھے آج کرنی ہیں. خداوند تو میرے لیے حقیقی بن کہ اس سب کے دوران میں تیری موجودگی سے واقف ہوں. میرے اندر بھوک اور پیاس کو جگا. میرے دل میں تو اپنے لیے ایک گہری خواہش پیدا کر. اور خداوند جب تو مجھے کسی طرف متوجہ ہوتے دیکھتا ہے یا کوئی چیز جو مجھے تجھ سے دور کرتی ہے تو مجھے واپس کھینچ. سمجھنے میں میری مدد کر. مجھے واپس کھینچ. مجھے اپنے قریب لے کر آ. مجھے دستبردار ہونے نہ دے. مجھے بھٹکنے نہ دے. لیکن میرے اندر اپنے لیے خواہش پیدا کر جو دن بھر میری گفتگو اور میرے طرز عمل پر اپنا اختیار رکھے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا خدا اس دعا کا جواب دے گا؟ جی ہاں، وہ ضرور دے گا. اگر آپ کو آج کے پروگرام سے برکت ملی ہے تو وزٹ کریں intouch.org پر. پوری دنیا میں مسیح کے ساتھ بڑھتے رشتے میں لوگوں کی رہنمائی کرنا اور مقامی کلیسیا کو مضبوط کرنا ان ٹچ ڈاکٹر چارلس اسٹینلے اور ان ٹچ منسٹریز کی پیشکش ہے. اور یہ پروگرام خدا کے فضل، آپ کی دعاؤں اور عطیات سے ممکن ہوا.